लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसी में राशन भी खरीदना है, उसी से इलाज भी कराना है। आगे हवा से ही नहीं है कि न जमीन खरीदूं, मकान बनाऊं, कार खरीदूं। मस्त रहता था 3,000 रुपए में, और अब 3 लाख कमा करके मारे मारे फिरता है। कोई मेहमान आ जाए तो बकरे का गोश्त खरीदने के लिए मौलाना इमाम साहब से पैसा मांगता है कि 1,000 रुपए देना ताकि मेहमान आया तो खाना खिलाना। एक लाख कितनी हवस ज्यादा होगी, चेहरा सूखेगा। आदमी 1 दर्जन बीमारी की आवाज़गाह बन जाएगा। अब वो बोलेगा कि हजरत आपके नजदीक तो 1 लाख महीना हम कमाते हैं, बहुत मालदार है, मगर हमारे पास झांक के देखिए कितनी जरूरतें हैं। हाथी जब बड़ा होता है तो हाथी की ग़िज़ा भी बड़ी होती है। अब ये सब मिसालें बोलने लगता है। वो पहले 3,000 कमाता तो मस्त रहता था, अब चेहरा सूख गया। ना मुश्क है, न कस्तूरी है, न अंबर है। अगर अपने शागिर्द जो इमामत करता है मस्जिद में, उसकी कस्तूरी जाके देख ले, उसके कमरे का अंबर जाके देख ले, वहां जाके साहब ऊद जाके देख लिए। अरबियन ऊद है या इंडियन ऊद है, तब रह जाता हूँ अपने शागिर्दों के कमरे में जाके। जब अरबियन ऊद, क्योंकि हमको तो कार खरीदने का पैसा चाहिए और उसको तो कार खरीदना ही नहीं है, उसको अतर लगाना है, मुश्क लगाना है, अंबर लगाना है, चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उसके सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है। आखिरी हज के मौके पर अरफात में तो जो खिताब हुजूर ने किया वो तो खिताब है, खुतबा हज, वो हज्जतुल वदा का खुतबा तो है ही। और वह उसी आखिरी हज के मौके पर मिना में हुजूर ने तकरीर की थी। वो तकरीर भी हदीस के औरात में मौजूद है। उसका एक जबरदस्त जुमला है। हुजूर ने कहा था, जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। जो अपने पीछे दीन का गम लगा ले, कैसे लोग नमाजी बने, कैसे लोग सुन्नतों के पाबंद बने, कैसे लोग गुनाहों को छोड़े, कैसे मेरा भाई शराब को छोड़ दे, कैसे मेरा भाई ज़िना को छोड़ दे, कैसे मेरा भाई सूद छोड़ दे। एक बेचैनी सी लगी रहती है। ना उसको मकान की फिक्र है, ना मकान के पेंटिंग की फिक्र है, ना अल्ट्रेशन की फिक्र है, ना पोर्टिको की फिक्र है, ना घर के फर्नीचर की फिक्र है। एक ही फिक्र है कि मस्जिद में नमाजी पढ़ कैसे जाए, शराबी तौबा कैसे कर ले, फासिक नेक मुत्तकी कैसे बन जाए। तो जानिए, जो दीन का गम अपने पीछे लगा लेता है, हुजूर कहते हैं अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। वहां से बंदा को रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। बेशुमार लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो खतीब नहीं है कि हर दिन 40,000 रुपये साहब का लिफाफा वो गिन ले, खतीब भी नहीं है, और जबरदस्त मुदर्रिस भी नहीं है, और साहब बिजनेसमैन भी नहीं है, मगर उसके बावजूद वो जी रहे हैं। आराम से 10-20 मुरीद उसके आगे पीछे रहते हैं और आराम शान से जाते हैं। अपने पास गाड़ी नहीं है, 10-10 गाड़ियां सामने पे मौजूद रहती हैं। हिंदुस्तान में सैकड़ों खानकाहों के सज्जादगान कुछ नहीं जानते हैं। ना उसे तकरीर आती है, ना उसे तदरीस आती है, ना उसे तसनीफ की सलाहियत है। कोई सलाहियत नहीं, यहाँ तक कि वो सूरह फातिहा तक कायदे से नहीं पढ़ पाते। खा और शीन और सीन में तमीज उसको नहीं आती, साद और सीन और रा और सा और राल और जा की तमीज नहीं आती। और उसके बावजूद साहब आगे पीछे हजारों लोग घूमते हैं। अब वो महफिल कर रहे हैं, जिक्र अज़कार करवा रहे हैं, मुरीदों को कह रहे हैं कि तुम ऐसे जियो, ऐसे न जियो। बगैर सरकारी नौकरी के साथ इतने आराम से रह रहे हैं। गांव समाज के लोग जिसके पास नौकरी नहीं है वो चैन से रह रहे हैं। बहुत सारे उलमा हैं हिंदुस्तान में जो एक ट्यूशन पढ़ा के चैन से जी रहे हैं। तो फिर ये हवस क्यों है, ये साहब ये भूख क्यों है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और नौकरी मिले चाहे 10-20 लाख रुपए देना पड़े, मगर नौकरी मिलनी चाहिए, तो अल्लाह ताला नौकरी दे देता है। 10-20 लाख खर्चा किया, नौकरी मिल गई। उसके बाद जो सोच के नौकरी लिया था कि मजा मिल जाएगा जिंदगी का, फिक्र खत्म हो जाएगी जिंदगी की, और साहब टेंशन खत्म हो जाएगा। टेंशन फ्री लाइफ होगी कि चाहे आंधी आए कि तूफान आए कि बारिश आए, चाहे जमीन चले कि फसल चले, हर महीने 1 लाख आता रहेगा, आराम से बाल बच्चे खाते रहेंगे। उनका गरीबान पकड़ के उससे पूछा जाए, क्या टेंशन फ्री लाइफ मिल गई? क्या फिक्र से खाली जिंदगी मिल गई? क्या जिंदगी का मजा मिल गया? क्या साहब और आराम से आप रह रहे हो? वो तो बोलेगा कि वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पे थे, यानी वही दौर बेहतर था जब नौकरी नहीं थी, मस्जिद का इमाम था। तो सुबह सवेरे उठता था तो 10 नमाजी खींचते थे कि चाय पीने के लिए मेरे घर में चलो, चाय पीने के लिए मेरे घर में चलो। अब नौकरी क्या ले ली, अब साहब 1 लाख महीना की कोई पूछता तक नहीं कि चाय पीने मेरे घर में चलो। इसलिए मैं आपका कहना चाहता हूँ, यानी ऐसे हालात पैदा हो गए, सबका चेहरा सूखा। एक मौलाना मुझसे कह रहा था कि जब मेरे घर की बहू बेटी बाहर जा रही थी
اور صاحب باہر لیٹرین کرنے جاتی تھی تو سارا گاؤں اس کو میری غریبی پہ ترس کھا کے میں کو سلام کرتا تھا. لیکن جب سے میں نے 10 کمرے کا مکان بنایا کوئی سلام تک نہیں کرتا. میں سلام کرتا ہوں تو وہ انتظار کرتا ہے کہ سلام کرے اور سلام کا جواب بھی وہ نہیں دیتا ہے. ایک حسد ہے, ایک چڑ ہے, ایک جلن ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ سوچتا بہت کچھ ہے کہ یہ ہو جائے گا تو ایسے جئیں گے, مگر اللہ کا قانون یہ نہیں کہ سارے لوگ نوکری پیشہ ہو جائیں, سارے لوگ مالدار ہو جائیں, سارے لوگ اربوں میں کھیلیں. جو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سرکار غوث پاک کے پاس 4 بیویاں تھیں, غوث پاک کے پاس 49 اولاد تھی, لیکن کوئی سرکاری نوکری تھی, کوئی بہت بڑا بزنس وہ خود سے کرنے جاتے تھے. ایک بزنس میں شرکت تھی, وہ بزنس ہوتا تھا. لیکن سرکار غوث اعظم سے پوچھا کہ یہاں تو ایک بیوی کی موجودگی میں چہرہ بالکل مرجھایا رہتا ہے اور آدمی مارے ڈر کے گھر سے باہر چوراہے پہ 2 گھنٹہ گزارتا ہے کہ گھر میں آئے گا تو سر کے بعد موج لگی ہوئی. یعنی ایک بیوی سے پریشان ہے, مارے پھرتا ہے, باہر دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, دکان پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ گزار دیتا ہے, گھر میں نہیں گھستا ہے. وہ مارے ڈر کے شکایت کی پوٹلی کے ساتھ ایک بالٹی لے کے بیٹھ جائے گی, ہماری ماں ایسی, تمہارا باپ ایسا, تمہارا بھائی ایسا. کون وہ جائے وہاں صاحب جنجال کے پاس, وہ باہر ہی رہتا ہے, دوستوں کے بیچ مست رہتا, گھر گیا مصیبت زدہ ہو جاتا ہے. تو 4 بیویاں موجود ہیں, کوئی ٹینشن نہیں. 4 بیویاں موجود ہیں, کوئی غم نہیں. 4 بیویاں موجود ہیں اور عبادت کا یہ عالم ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے شیخ اعظم. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے. ان کے مرید کا بیان ہے کہ میں 40 سال سے حضرت کی خدمت میں ہوں, میں نے ایک رات بھی پیٹھ کو زمین پہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. پوری رات عبادت کرتے تھے, عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے, اور 15 سال لگاتار ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے روزانہ رات کو پورا قرآن پاک ختم کر لیتے. 4 بیویاں ہیں, 49 اولاد ہے, یا 2 بیٹے میں چہرہ سوکھا ہوا ہے. ہم تو ہمارے 2, کیوں صاحب جو رکشہ چلاتا ہے اس کے پاس 2 بیٹا ہے تو چلو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کی نوکری ہے تو پھر آپ کا چہرہ کیوں سوکھا ہوا ہے 2 بچوں کی موجودگی میں؟ اب پھر آپ کا ہم اسلام اس طرح کی بہت ساری باتیں قرآن شریف میں اور حدیث پاک میں آئی. اور جو بات میں کہہ رہا ہوں میں غوث اعظم کی سیرت بیان کر رہا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے بد اخلاقی اور بے ادبی؟ کون سا طریقہ ہے؟ قرآن شریف کی آیتوں میں آپ قرآن پاک میں دیکھیں بہت ساری قصے کہانیاں موجود ہیں, اور قرآن پاک میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بے شمار مثالیں دی گئی ہیں. بہت سارے نوکری پیشہ لوگ ہیں, میں بات ان کی کر رہا ہوں جو اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتماد نہ کر کے صرف اس پر اعتماد کرتے ہیں. روزی دینے والا اللہ ہے, مگر گناہ کر کے روزی کمانا طنز اس پہ ہو رہا ہے, بدعمالیوں پہ طنز ہو رہا ہے, بد اخلاقیوں پہ طنز ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ صاحب پیسہ نوکری والے سارے لوگ ہیں تو سارے لوگ نوکری والے ہیں, تو اگر آدمی اچھے ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ پر اعتماد ہے تو بہت اچھی بات ہے. دنیا بھی اچھی ہے, آخرت بھی اچھی ہے, ساری اچھی بات ہے. یہاں بات اس کی ہو رہی ہے جو اسلام سے ہٹ کے صرف پیسے پہ اعتماد کرتے ہیں. بات اس کی ہو رہی ہے جو اللہ رسول سے نگاہیں ہٹا کر کے وہ صرف دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیا. بات اس کی ہو رہی ہے. توکل کی فضیلت پہ خطاب کر رہا ہوں, قناعت بیان کر رہا ہوں. یہ بد اخلاقی ہے اور یہ بدتمیزی کی بات ہے کہ صاحب میں غوث پاک کی سیرت بیان کر رہا ہوں اور آپ بیچ میں ٹوک رہے ہیں آپ. اور یہی ہے جو جملہ درشاتا ہے کہ آپ کو اپنی نوکری پہ گھمنڈ, یہی جملہ درشاتا ہے کہ آپ آنے والے مہمان کی بے قدری کر رہے ہیں. میں نے کسی کا نام لیا, میں نے غوث اعظم کی سیرت بیان کی. 4 بیویاں ان کے پاس موجود ہیں, مگر کبھی چہرہ میلا نہیں. یہاں ڈیلی خودکشی ہو رہی ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں. یا 100 کروڑ کی کاریں چلانے والا آپ دن رات روتا ہے, روزانہ خودکشی کے واردات ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا, ابھی آپ نے 1 مہینہ پہلے ناگپور کا ایک شخص کار پہ چلنے والا, شاندار مکان میں رہنے والا, اپنے کار پہ اپنی بیوی اپنے بیٹے کو بیٹھا کر کے گھر سے باہر لے جا کے انہوں نے کار کو لاک کر کے پیٹرول چھڑک کے پورے خاندان کی زندگی ختم کر ڈالی. آپ کو معلوم کیا آپ نہیں اپنے گاؤں میں, پوری دنیا پہ نظر ہماری رہتی ہے, ہم دیکھتے ہیں پورا ہندوستان میں کیا ہوتا ہے. فلم اسٹار صاحب سشانت راجپوت نے 19 کروڑوں میں کھیلنے والا خودکشی کر لیا. آج ہمارے مسلمانوں کے بچے اسی اتر پردیش مغل سرائے میں ایک مولانا شہاب الدین نام کا, وہ اپنی بیوی سے تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کر لی, پھانسی پہ لٹک گئے. ابھی 1 مہینہ پہلے ایک شاعر تھا جو نعت پاک پڑھتا تھا, کماتا تھا, انہوں نے پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئے. بات ٹو دی پوائنٹ کیجیے. اور یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ آپ بڑے ہیں, اپنے پاس رہیے.
مجھ کو خطاب کرنے دیجیے. پورا ہندوستان گھومتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں تقریریں ہماری نیٹ پر پڑی ہوئی ہیں. سارا ہندوستان، ساری دنیا، کروڑوں لوگ سنتے ہیں. یہ مجھ کو ادب سکھا رہے ہیں، طریقہ سکھا رہے ہیں. میں غوث پاک کی خود بیان کر رہا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 شادیاں کی. ہمارے شیخ اعظم ہیں، وہ ہمارے مرشد اعظم ہیں، وہ ساری دنیا کے کروڑوں قادریوں کے امام اور شیخ ہیں. اگر ان سے چیز ہے تو وہ الگ بات ہے، آپ جائیے اپنے گھر میں رہیے. اگر ان کو یہاں سارے قادری بیٹھے ہیں. سرکار غوث اعظم کی زندگی ہمارے لیے ماڈل، ہمارے لیے نور ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول پاک کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے. اولیاء و صالحین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہیے. اولیاء و صالحین کا چرچا ہوتا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طرز بیان اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میں کیسے جیتا ہوں اور وہ کیسے جیتے ہیں. ہمارے پاس نوکری ہے، میں بھی صدر مدرس مدرسے کا، اس کے باوجود میں مذمت کرتا ہوں اس نوکری کی جو 10 لاکھ روپے رشوت دے کے نوکری کرے. جس نوکری کی بنیاد ہی حرام پہ قائم ہو، زندگی میں کبھی بھی اس کا چہرہ گلاب کی طرح نہیں کھلے گا، کبھی بھی سکون سے نہیں رہے گا وہ. اس لیے کہ حرام کی بنیاد پہ جس عمارت کھڑی ہو کبھی چین وہاں نہیں ملے گا. یہاں مثبت رشوت خوری کی ہوتی ہے، یہاں مذمت ان کی ہوتی ہے جہاں صبر نہ ہو، جہاں بے صبر ہو، حریص آدمی ہو. اور خطیب کا کیا کام ہے؟ کون ٹو دی پوائنٹ کا بولے گا؟ میں تو یہاں ٹو دی پوائنٹ ہی بول رہا ہوں. میں مرض کی بیمار کون پڑے گا، شفا کیسے ملے گی، اللہ کیسے پیدا کرتا ہے، اللہ روزی کیسے دیتا ہے. ایک جملہ بھی کوئی ٹو دی پوائنٹ سے ہٹ کے کوئی بتا دے، میں 10 منٹ سے بول رہا ہوں. گھمنڈ اور غرور کی باتیں مت کیجیے، بدتمیزی بد اخلاقی سے کام مت لیجیے. یہ باتیں آپ تقریر کے بعد بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ ایسے جیے. بڑے اپنے پاس رہیے، پھر صاحب کے بیٹے ہیں یا صاحب اب نوکری ہے، یہ ہے وہ ہے. یہاں تو 100 کروڑ کمانے والا کا چہرہ سوکھا رہتا ہے، خودکشی کی موت مر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں سارے لوگ نوکری والے ہیں. ہم نہیں آتے سارے لوگ نوکری والے ہیں. ہم نہیں آتے نوکری والا 1 لاکھ کماتا ہے، بزنس والا 10 لاکھ روپے کما رہا ہے. میرے سامنے میں اس کیسے کماتے ہیں. بہار میں سڑکوں پہ 1 کروڑ کی کاریں دوڑ رہی ہیں. فارچونر ایک گاؤں میں 10 20 فارچونر ملیں گے. وہ دماغ سے وہ ساری باتیں نکال دیجیے، مجھ کو سمجھانے دیجیے. میرے سامنے نوجوان ہیں، میرے سامنے پبلک ہے، میرے سامنے بچے ہیں، میرے سامنے مدرسے کے بچے ہیں. مدرسے کے بچے آج پڑھائی چھوڑ رہے ہیں، مدرسے کے بچے آج پڑھنا لکھنا چھوڑ رہے ہیں. مدرسے کے بچے صاحب کہتے ہیں مولانا بن کے کیا ہوگا، کیا نوکری سب کو مل جائے گی کیا. 10 مدرسے ہیں، 100 جگہ خالی ہے، 1 لاکھ بچے ہر سال فارغ ہو رہے ہیں، کہاں جائیں. ان بچوں کو کون بتائے گا کہ پڑھنے کا مقصد صرف نوکری کرنا نہیں ہے. ان بچوں کو کون بتائے گا کہ پڑھنے کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے. ان بچوں کو کون بتائے گا کہ پڑھنے کا مقصد جنت جانا ہے، شریف بننا ہے، جنگل بننا ہے، نیک بننا ہے. ورنہ اللہ روزی کو ماں کے پیٹ میں جب روزی دیتا ہے، جب ماں کی گود میں روزی دیتا ہے تو پھر تم کو اللہ روزی نہیں دے گا. جب چمار کو اللہ روزی دیتا ہے، جب سانپ کو اللہ روزی دیتا ہے، جب چچندر کو اللہ روزی دیتا ہے، جو اللہ کو گالی دیتا ہے، جو نماز کے خلاف بولتا ہے، جو اذان کے خلاف بولتا ہے، اللہ اس کو روزی دیتا ہے. تو پھر تم جب نماز پڑھے گا، دین کا کام کرے گا تو اللہ تم کو بھوکا رکھے گا. یہی تو میں بول رہا ہوں کہ سرکار دو جہاں کی تقریر کا حصہ ہے. جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. ادب اور اخلاق بہت بڑی چیز ہے. ادب اور اخلاق نہیں ہے تو تم رہو بہت بڑا مولوی، کچھ نہیں، 0/0. قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی جو ہوگی آدمی کا حسن اخلاق ہوگا. اور حسن اخلاق کی کتنی پریبھاشا ہے، کتنے ڈیفینیشنز ہیں، کتنی تعریفات سب کو معلوم ہے. مسکرا کے ملنا، خاموش رہنا اور دوسرے کی عزت سے کھیلنا نہیں، یہ سب اخلاق میں داخل ہے. یہاں تک کہ جو بات جانتا ہے بندہ، اگر سامنے والا کوئی بول رہا ہے تو اس بات کو بھی ضبط کر کے سن لینا تاکہ اس بولنے والے کو لگے کہ میں زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں. یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے. لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. رائی کے برابر سینے میں گھمنڈ رہا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. وہ سب جنت میں نہیں جائے. گھمنڈ ہے کیا؟ گھمنڈ ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا. بطر الحق وخمت الناس، حق بات نہیں ماننا اور دوسروں کو ذلیل سمجھنا، یہ گھمنڈ ہے. امر بالمعروف ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہی بات کو گھما گھما کے بولتے رہیں، نہیں ہے. یہ امر بالمعروف کرنا ہے. یہ 40واں کی محفل ہے. یہاں بتانا ہے کہ زندگی کا مہتو کیا ہے. یہاں بتانا ہے کہ آخرت کا مہتو کیا ہے. یہاں بتانا ہے کہ جس روزی کی تلاش میں موت کو سب کو بھولے ہوا ہوں، وہ زندگی وہ موت کیا چیز ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کس اسٹائل میں جینا سکھایا ہے، کیسے وہ جیتے تھے. ہماری طرح وہ انسان تھے. ایک ہم ہیں کہ ایک بیوی میرے پاس ہے تو چہرہ سوکھا رہتا ہے، 4 بچے ہیں تو اس کے بعد ایبورشن اور 7 آپریشن سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہاں 49 اولاد غوث اعظم کے پاس ہے.
کوئی پوچھے کہ سرکار 4 بیویوں میں 49 اولاد کے بیچ میں عبادت کا یہ عالم ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، آخر یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا؟ تو غوث اعظم کا جواب ہوگا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی کی زندگی بسر کرتا ہے اللہ مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ آج برائیوں اور فساد کا سب سے بڑا سبب ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ صرف مال چاہیے، چاہے جس طریقے سے ہو مال چاہیے، یہ حب الدنیا۔ اسی میں اور اسی کو سرکار نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یعنی دنیا کی محبت ہر گناہوں کی جڑ، اور یہی اسی محبت نے میری مسجد کو ویران کیا، اسی دنیا کی محبت نے مجھ کو میری خانقاہوں کو اجاڑ دیا، اسی دنیا کی محبت نے عالموں کی محبت میرے سینے سے نکال دی۔ ایک مولانا سامنے آ جائے، دنیا دار قسم کا آدمی، سامنے ایک صاف داڑھی اور موچھ منڈا کے کھڑا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے کھڑے ہو کے پیشاب کرتا، اگر اس سے کام ہے، اس کا دوست ہے، وہ نام لے کے اس کو کہتا جاوید بھائی السلام علیکم، اور اس کے بازو میں ایک عالم ہے، باشرہ داڑھی ہے، نمازی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، نہیں سلام کرتا، بات تک نہیں کرتا اس سے۔ عالموں کی جو حالت ہے وہ سب کو معلوم ہے، چونکہ حضور نے کہا ہے 1400 سال پہلے اخیر زمانے میں سلام صرف پہچان والوں تک محدود ہو کے رہ جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ سلام پہچان والوں تک محدود ہو کے رہ جائے گا۔ بغل میں آپ کھڑے ہیں، نمازی ہیں، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو فاسق ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، جھوٹا ہے، مغرور ہے، گھمنڈی ہے، شرابی ہے، اس کو تو ایسے ہی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ فاسق کے مولوی ہے، اس کی تعظیم توہین کرنا ضروری ہے۔ فاسق کی تعظیم سے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ، جب فاسق کی تعریف ہوتی تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اور یہاں ان غنڈوں، ان شرابیوں، ان قاتلوں، پاپیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں، جبکہ ظالم کے ساتھ چلنا ظلم ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ظلم ہے، ان سے مسکرا کے بولنا ان کے ظلم کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ظالموں کے ساتھ چند قدم چلنے والا بھی ان کے ظلم میں شریک ہوتا ہے۔ شرابی، پاپی، گھونڈا، قاتل، دن رات جھوٹ بولنے والا، نماز فرض ہوئی 15 سال میں اور ابھی عمر ہے 55 سال، پوری زندگی نماز چھوڑنے والا، جمعہ اور عیدین نہیں پڑھنے والا، صرف مسلمان نام ہے اس کا، وہ دروازے پہ آتا ہے صرف اس لیے وہ بہت بڑا نیتا ہے، بہت بڑا زمیندار ہے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، لپک کے استقبال کرتا ہوں، وہی کوئی نمازی، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار عالم آتا ہے تو ہم اس کو سلام تک نہیں کرتے، بیٹھنے تک نہیں کرتے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے تک نہیں کرتے۔ جبکہ عالم دین ہونا کتنا بڑا منصب ہے سب کو معلوم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس کائنات کے سردار ہیں، رسول سے بڑا کوئی، رسالت سے بڑا کوئی منصب نہیں، حضور سے بڑا کوئی نہیں، تو حضور کا جو نائب ہے اس سے بڑا کوئی نہیں۔ زندہ باد نعرہ حضور کا جو نائب ہے، نائب رسول جو ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ آپ رہے پردھان منتری، آپ رہے صدر جمہوریہ، آپ رہے 1000 ایکڑ زمین کا مالک، آپ رہے پوری ممبئی کا مالک، آپ زمیندار کہلا سکتے ہیں، لینڈ لارڈ کہلا سکتے ہیں، بزنس مین کہلا سکتے ہیں، آپ صاحب سروس مین کہلا سکتے ہیں، آپ کیپیٹلسٹ کہلا سکتے ہیں، آپ کو دوپتی کہلا سکتے ہیں، لیکن نائب رسول نہیں کہلا سکتے۔ نائب رسول تو وہی ہے، وہ رہے فوٹ پاتھ پہ، رہے ٹوٹی چپل، رہے اس کے پاس 100 روپے والا کپڑا، رہے وہ کرائے کے گھر میں، لیکن قرآن حدیث کا علم ہے تو وہ کرائے کے گھر میں رہنے والا نائب رسول ہے۔ اور نائب اس طرح رسول ہونا بڑا کام منصب ہے، اسی طرح نائب رسول ہونا یہ بھی بہت بڑا منصب ہے۔ نائب رسول ہے، ہاں وہاں ایک شرابی مدرسے کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ نائب رسول ہو کے 1 گھنٹے سے کھڑے ہیں، صرف اسی لیے کہ وہ فاسق ہے، شرابی ہے، پاپی ہے، سب کچھ ہے، جھوٹا ہے، مگر وہ میری نوکری کا ذمہ دار ہے، وہ ایک قلم چلا دے گا سسپینڈ میں ہو جاؤں گا۔ اس لیے باہر دوسرے مولوی کے سامنے غرور کے جملے اور وہاں اپنے ناصب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مار دے اس نوکری کو، ٹھوکر مار دے، پھوٹ دے، پیشاب کر دے، جس نوکری کی وجہ سے علم دین کا اپمان ہوتا ہو، علم دین کی توہین ہوتی ہو، اس سے بہتر وہ مولوی ہے جو مسجد میں 3000 روپے کما کے علمی وقار کو بچا کے رکھتا ہے، اور وہ ذلیل ہے جو عالم ربانی ہونے کے باوجود ایک فاسق شرابی کے پیچھے سامنے ایک گھنٹہ تک ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہے۔ بکواس کر رہے ہیں صاحب، کیا حال ہے سماج کا؟ دماغ کو کھمنڈ نکال دیجئے، اتر پردیش اور ادری دماغ میں پورا ہندوستان بسائی،
दिमाग में पूरी दुनिया बसाइए, दिमाग में पूरी कौम बसाइए, दिमाग में पूरी आदमियत बसाइए, तब समझ में आएगा। वरना ये जुमले और ये अंदाज बता रहे हैं कि दिमाग में कुछ चल रहा है, वो सारी बातों को निकाल दीजिए दिमाग से। हालात इतने बिगड़े हैं कि एक आलिम को 1 घंटे तक मस्जिद का मुतवल्ली, जो साहब 5 वक्त की नमाज इमाम पढ़कर पढ़ा रहा हो, वो हमारी नमाजों का जिम्मेदार हो, वो अब मस्जिद के हुजरे में दफ्तर रहता है, उस दफ्तर में इमाम को तनख्वाह देने के लिए वो जालिम फासिक शराबी को लाता है, उस अपने सामने 1 घंटा तक खड़ा रख के तब उसको तनख्वाह देता है। तनख्वाह कितनी है? 10,000 रुपए माहाना। मैंने भी इमामत की है बेंगलोर में, मगर मैंने कसम खाया अहद था कि मैं कभी मुतवल्ली के दरवाजे पर तनख्वाह मांगने नहीं जाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह शान से 2 साल तक मैंने नमाज पढ़ाई बेंगलोर में, और हर महीना लगने के बाद सेक्रेटरी मेरे मुसल्ले पे जब मैं बैठा रहता था वो आके तनख्वाह देता था। और दूसरा सब वो भी चापलूसी करता, उनके दरवाजे पे 1 घंटा जाके बैठता है, उनके ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स, बाल, बच्चा घर की सब्जी ला के देता है। ये अपनी गैरत और खुददारी की खुद हिफाजत करें, वरना हालात इतने खराब है कि साहब बंबई की मस्जिदों में एक कोने में एक दफ्तर होता है, वहाँ शराबी पापी ढूंढे बैठे रहते हैं, और मस्जिद के इमाम अगर आ जाए वहाँ बैठने तक नहीं कहता इल्ला माशाअल्लाह चंद जगहों को छोड़कर। वह इस तरह से बेहुरमती उलमा की हो रही है साहब। इसलिए जरूरत इस बात की है कि कम से कम सीने के साहब इस जंग के साफ होने का कोई सामान तो हो, हुरूर के टूटने की कोई बात तो हो, चंद लोग हों जो सच्चाई को सीखे कि दुनिया में क्या रहा, उसको कैसे जीना था, मैं कैसे जीऊं, और कैसे हालात पैदा हो गए। आलिम दीन होना बहुत बड़ा मनसब है, उससे बड़ा कोई मनसब नहीं। आलिम मुझे खिताब करते हैं, आलिम जुमा की नमाज पढ़ाते हैं, आलिम ईदैन की नमाज पढ़ाते हैं, आलिम मुझे जनाज़े की नमाज पढ़ाते हैं, आलिम मुझको समझाते हैं अपने हुजरे में, छोटी मजलिस में, बड़ी मजलिस में, सीरत के जलसों में, ये आलिम मुझको समझाते हैं। ये आलिम है, मगर हालात क्या है समाज के, सबों को मालूम है। इसलिए आखिर जमाने में सलाम सिर्फ जान पहचान वालों तक महदूद हो जाएगा। आखिर जमाने में आलिमों को क्या सुलूक करेंगे? सरकार गरीब नवाज मलफूजात में दर्ज है एक रिवायत के आखिर जमाने में लाठियों से उलमा को हकाएंगे। जाहिर सी बात है जो उलमा डकैतों की चापलूसी करेगा, जो उनके दरवाजे पे जाके साहब दरबानी करेगा, 1 घंटे तक बैठेगा, जो दूसरे आलिम भाई की इज्जत नहीं करेगा, उनके सामने जुलूम का मुजाहरा करेगा और इन गुंडों के सामने चापलूसी करेगा, भीगी बिल्ली बन के रहेगा, तो फिर उसको तो लाठी से हकाया ही जाएगा। आखिर जमाने में आलिमों को उसी तरह लोग हकाएंगे जैसे कोई चरवाहा बकरियों को हकाता है। और वरना आज भी जो खुददारी से रहता है, जो सलीलों की चापलूसी नहीं करता है, वो अपने काम से काम रखता है। लोग गालियां दे, इमाम हुसैन को लोगों ने कत्ल कर दिया था, हमारे बुजुर्गों को लोगों ने उसके चेहरे पे थूक दिया था, हमारे बुजुर्गों को तमाचा मारा गया। इमाम हुसैन दुनिया भर के सारे वलियों शहीदों का सरदार है, उनके चेहरे पे तमाचा मारा गया। इसलिए हक बात पे रह के गाली सुनना, तमाचा खाना, ये ऐब की बात नहीं है। और कोई किसी के घर में घुस जाए तो उस पर 500 चप्पल मारे, ये उसके जुर्म की सजा है, ये उसके जुर्म की सजा है। और कोई हक बोले उसकी गर्दन उड़ा दे, ये क्या है? शहादत है, ये आला दर्जे की मौत है। सिर्फ सजा नहीं देखी जाएगी, बल्कि देखा जाएगा कि उस काम में उसको सजा क्या मिली। मैं बात ये कर रहा था कि जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार है।